बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना। खुश आमदीद कहते हैं आपको एक बार फिर। उलमा कराम हमारे साथ मौजूद होते हैं इस सेगमेंट में, आपके सवालात, उलमा कराम के जवाबात। और ये आपकी टेलीविज़न स्क्रीन में नंबर आ रहे हैं जिस पर आप व्हाट्सएप के ज़रिए यानी व्हाट्सएप पर बज़रिया ऑडियो और वीडियो पैगामात अपने सवालात भेजते हैं। और आप ये सिलसिला जारी रखिए इंशाअल्लाह। जनाब मौलाना कुमल मैदवी साहब, मुफ्ती आमिर साहब, मुफ्ती अमजदी साहब, एहसन नवेद नियाज़ी साहब सब तशरीफ़ फरमा है। बस मैं डायरेक्ट चलता हूँ बगैर किसी तमहीद के। पहले सवाल की जाने मुफ्ती साहब आप जवाब दीजिएगा। दिखाइएगा जी, पहला सवाल दिखाइएगा। जो हम ज़कात देते हैं, हाँ, बाहर जो फ़कीर वगैरह लोग आते हैं मांगने, अगर उसको हम ज़कात दे रहे हैं, क्या वो ज़कात हमारी कबूल होगी? क्योंकि हमें तो नहीं पता कि वो मजबूर है या ज़कात के लायक है या नहीं है। सही है। और हम दे देते हैं, क्या हमारी वो ज़कात कबूल हो जाएगी? बिल्कुल जी, अगर नाम और शहर का नाम भी बता सकें तो और अच्छा है जी। क़िबला बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिही व बारक वसल्लम। वैसे ज़कात मुस्तहिक ही को देनी चाहिए, जिसके बारे में मालूम हो ये मुस्तहिक है तो उसी को ज़कात देनी चाहिए। सही। जहाँ तक जो है वो मांगने वालों की बात है, तो मांगने वालों के अंदर ऐसे बहुत कम होते हैं कि जो मुस्तहिक हो और मांग रहा हो। अक्सर तो आपको पता है पेशावर भिखारी होते हैं, और पेशावर भिखारी जो हैं ये खुद एक माफिया है। और कई मरतबा वीडियोज़ भी आती रहती हैं, आप देखते ही होंगे, आप वीडियोज़ आती हैं कि जनाब वो बोरियां हैं और उसके अंदर जो है पैसे नोट गिन रहे हैं, और वो भिखारी है और भीख के पैसों से वो बाहर के ममालिक के सफ़र कर रहे हैं। तो ये तो एक माफिया है। तो पेशेवर जो भिखारी होते हैं उनको तो भीख देना भी जायज़ नहीं है। ज़कात तो ज़कात है, यानी उनको वैसे भीख देना भी जायज़ नहीं है। आप गैर पसंदीदा नहीं कह रहे हैं, आप नाजायज़ कह रहे हैं। नाजायज़ गुनाह है, फ़िक़्ह का कायदा है। अगर मुझे यकीन हो कि ये पेशावर है, ऐसे ही ना, जब पता होता है सही, मा हारुमा अख़्दुहु हारुमा एताउहु, जिसका लेना हराम है उस चीज़ का देना हराम है। सही। तो पेशेवर भिखारी का भीख मांगना हराम है, तो ऐसे को भीख देना भी हराम है। जब उसको भीख देना जायज़ नहीं है तो ज़कात तो बदरजा औला जो है वो दुरुस्त नहीं है। तो पेशेवर भिखारियों को नहीं देनी चाहिए। बाकी अगर किसी के बारे में ये नहीं मालूम कि पेशेवर भिखारी है और ज़ाहिरी कराइन से ऐसा लग रहा है कि ये मुस्तहिक होगा इसलिए मांग रहा है, तो ऐसे को दी जा सकती है। भीख या ज़कात? भीख भी दी जा सकती है ऐसे को, और ज़कात भी जब हमें लग रहा हो कि ये मुस्तहिक होगा तो उसको अगर हमने ज़कात दे दी और बाद में पता चला कि मुस्तहिक नहीं था तो ज़कात अदा हो जाती है ऐसी सूरत में। ठीक है। लेकिन वैसे इंटेंशनली खुद से जो है वो इस तरह गैर मुस्तहिक को नहीं देनी चाहिए, मुस्तहिक ही को देनी चाहिए। इसमें कोई राय है मुख्तलिफ है? ज़कात का मामला तकरीबन यही है। इसमें थोड़ी सी वजाहत हो सकती है कि खुम्स और ज़कात के लिए फ़िक़्ह जाफ़रिया में से कि आपको इत्मीनान होना चाहिए कि ये मुस्तहिक है। ठीक है। फ़कत आपका गुमान नहीं काफ़ी। इत्मीनान का मतलब होता है जो फ़ुक़हा ने कहा है कि 95% तो कम से कम आपको पता हो कि ये है। 100% किसी के बारे में बताना बड़ा मुश्किल होता है। सही बात है, सही बात। 95% अगर आपको किसी के बारे में इतना इत्मीनान है कि मुस्तहिक है तो उसी को दी जा सकती है। अगर गुमान है, डाउट है 70% 60% तो अभी नहीं, अभी मज़ीद तहक़ीक़ कर लें, किसी और को देख लें। राइट। और वैसे जो पेशावर भिखारी हैं उनके अलावा जो और भिखारी जिनके बारे में हमें मालूम नहीं है कि ये मुस्तहिक है या नहीं है, उन्हें भीख दी जा सकती है या मुस्तहब सदका भी दिया जा सकता है। लेकिन जिसके बारे में मालूम है तो उसको तो फिर अवॉइड करना चाहिए। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हराम है, लेकिन बहरहाल हाईली नॉट रिकमेंडेड, डिस्करेज करें उसको। ठीक है। वैसे मुफ्ती आमिर साहब इससे हटकर, लेकिन इससे मुंसलिक सवाल ये कि तसल्ली क़ल्ब के लिए कि अगर मैंने किसी ऐसे इंडिविजुअल या इदारे को दिया, अपने तौर पे तहक़ीक़ जितनी मुमकिन थी वो कर लिया और फिर कुछ दे दिया, तो उसके बाद अगर वहाँ से कुछ मामला गड़बड़ भी निकल आया, फ्रॉड निकल आया, तो कम से कम ये है कि मैंने तो इसी नीयत से दिया था तो उसका इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अजर देगा या नहीं, ये तसरी। क्योंकि लोग अक्सर ही होते हैं, फिर लोग ना इस चक्कर में मेरे देखें वो देना ही छोड़ देते हैं, यार पता नहीं इतनी बातें हो रही है, पता नहीं यार क्या है यार। तो इसमें उस जाविये से पूछ रहा हूँ। हाँ देखिए, शरीयत ने आपको मुकल्लफ़ नहीं किया इस बात का कि आप तहकीक करें कि इसके पास कितना माल पड़ा हुआ है। सही। अगर कोई बंदा अपने आप को जो है वो मोहताज ज़ाहिर करता है, ज़रूरतमंद ज़ाहिर करता है, और ज़ाहिर वैसा भी हो रहा है, क्योंकि प्रैक्टिकली ये होता है कि जब हम किसी को ज़कात दे रहे होते हैं, किसी को मदद कर रहे होते हैं, तो हमें नज़र आ रहा होता है, गुमान गालिब होता है। सही। अगर हमें वो हट्टा कट्टा नज़र आए और बहुत खाता पीता नज़र आए तो हम कभी भी नहीं देते हैं। तो प्रैक्टिकली तो यही होता है कि वो हमें नज़र आ रहा होता है ज़रूरतमंद, तो हम उस बिना पर देते हैं और वो अदा हो जाती है। जिस तरह आपने इदारे का जिक्र किया, तो वो वकील होता है। सही है। इदारे क्या बनते हैं? वकील होते हैं।
وہ ضمانت لیتے ہیں کہ ہم آپ کی زکوٰۃ مستحق تک پہنچائیں گے، اگر نہ پہنچائیں تو اب گناہ گار وہ ہوں گے، آپ نے کسی کو وکیل بنا کے اپنے ذمے سے آپ بری ہو گئے، آپ کو اس کا انشاءاللہ شرعی فریضہ بھی ادا ہوگا، انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا، اور یہ پتہ چل جائے کہ یہ فراڈ کرتے ہیں تو پھر آپ وکیل نہ بنائیں۔ ہاں پھر ٹھیک ہے، بالکل صحیح، بالکل۔ مجھے سوال سنیے گا ذرا، مفتی سہیل صاحب کو سنائے گا جناب۔ السلام علیکم، میرا نام عاشی اور میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا میاں بیوی ایک دوسرے کو پیٹ نیم سے بلا سکتے ہیں؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا بیوی شوہر کے پرس سے بغیر اجازت کے پیسے نکال سکتی ہے؟ اور میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا واش روم کے اندر فون یوز کرنا جائز ہے؟ سب کے لیے سوال ہے تھی میں مجھے لگا چوتھا پانچواں بھی ہے، یوٹیوب پہ ملٹیپلائی 2 ہوتا ہے نا سوال کیا ہے؟ پہلا سوال یہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو انہوں نے کہا ہے پیٹ نیم سے، میرا خیال ہے نک نیم کہنا تھا، پیٹ نیم تو کیا پیار کو یا بچے کو، انہوں نے کہا میاں بیوی ایک دوسرے کو پیٹ نیم سے بلا سکتے ہیں، میرا خیال ہے نک نیم کہنا چاہیے۔ یہ پہلا سوال میں میاں بیوی نہیں تھا، وہ بیوی جیب سے پیسے نکالنے والے، وہ دوسرا تھا، پیسے بعد میں نکالے گئے ہیں، پہلے آہستہ آہستہ ماحول بنایا گیا، پہلے اس کو پیٹ نیم سے بلایا گیا، پھر اس کے موبائل سے، پھر اس کے والیٹ سے پیسے نکالے گئے، اور آخری والی معصومانہ ہے کہ واش روم میں موبائل لے آنا۔ اب یہ انہوں نے نہیں بتایا کہ اپنا یا شوہر کا، کہ واش روم کے اس میں سوال کا اضافہ کرتے ہیں اس حساب سے کہ پیٹ نیم سے بلانا ہے، پیٹ سمجھنا بھی چاہیے۔ قبلہ پہلے تو بتائیں پیٹ نیم یا نک نیم سے بلانا جائز ہے جی؟ ببلو مطلب جو بھی پتہ نہیں ہے، وہ تو اس کی مزید کیا وضاحت ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ دیکھیں کوئی ایسا نام ہو نک نیم کہ جو شوہر کو پسند ہو اور بیوی کو پسند ہو تو ایسے ناموں میں کوئی حرج نہیں ہے، پکارنا چاہیے۔ جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمیرہ کہہ کر پکارا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے پسند ہو تو بالکل پکار سکتے ہیں، لیکن کوئی ایسا نام کہ جو شوہر اور بیوی دونوں میں سے کسی کو پسند نہ ہو تو پھر نہیں پکار سکتے، اور یہی عام لوگوں کا معاملہ بھی یہی ہوگا، کیونکہ ہم کسی کو ببلو، کسی کو چھوٹو، کسی کو موٹو اس طرح نہیں کر سکتے، جو برا لگے، جو اچھا لگے تو کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اگر شوہر کھلا خرچہ دیتا ہے، ماہانہ کھلا خرچ دیتا ہے، تو پھر بیوی کو چاہیے کہ اس سے اجتناب کرے، ایسا نہ کرے تاکہ اعتماد کی فضا بحال رہے۔ لیکن اگر شوہر خرچہ نہیں دیتا جو اس کی ضروریات زندگی ہیں تو وہ کہاں سے پورا کرے گی؟ تو پھر وہ بامر مجبوری شوہر کے جیب سے ہی نکالے گی، کہاں سے نکالے گی؟ تو اس کی اجازت بہرحال علماء کرام نے عطا کی ہے۔ تیسرا سوال کیا ہے؟ تیسرا واش روم کے اندر فون یوز کرنا جائز ہے؟ دیکھیں نامناسب تو میں بالکل کہوں گا، کوئی ضرورت ہے لے کر گئے ہیں، کیونکہ آپ واش روم میں سلام بھی کریں گے، سلام کا جواب بھی دیں گے، تو واش روم میں تو یہ چیزیں نہیں ہوتی، تو لہٰذا احتیاط کریں، نہ لے کر جائیں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہی جگہ باقی تھی تو اس کی بھی اجازت دے دیں، باقی تو ہر جگہ استعمال نہیں، مطلب یہ کہ اتنا کثرت سے استعمال ہوتا ہے، اب واش روم میں بھی جو ہے وہ میں نے کئی مرتبہ اس طرح سنا ہے، یعنی کہیں واش روم میں گیا ہوں تو پاس والے واش روم سے وہ آوازیں آ رہی ہیں، پوری باتیں ہو رہی ہیں، تو ایک وقت میں ایک ہی کام ہوتا ہے، دو کام نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہو گیا۔ جب آوازیں نہ بھی آ رہی ہوں تو اصل تو واش روم سے لے کے جاتے ہیں کہ ٹویٹر دیکھنا ہے، انسٹاگرام دیکھنا ہے، واٹس ایپ دیکھنا ہے، اور اس پہ وہ میمز بھی بنتی ہیں کہ اگر وداؤٹ موبائل جائیں تو مثلاً 2 منٹ میں 3 منٹ میں فارغ ہو جائیں گے، موبائل کے ساتھ جائیں تو شاید آدھا گھنٹے تک بیٹھے رہیں گے۔ اچھا کوئی ریل ہے اس پہ قرآن کی آیت چل رہی ہے، حدیث پاک چل رہی ہے، تو نامناسب وہ تو مجھ سے آپ کے موبائل میں چلے گی نا قرآن کی آیت ریل پہ، وہ الگورتھم کو اس کے حساب سے ہر ایک الگ الگ ہوتا ہے نا۔ اور یہ نک نیم سے بلانا وہ ٹھیک ہے، وہی مسئلہ ہے جی۔ اس میں تو دیکھیں، اچھا کچھ اصول مسلمہ ہیں، وہ فرقوں سے بالا تر ہیں، فرقوں سے بالا تر ہیں، وہ اس میں یہ ہے کہ جیسے شوہر کو اچھا لگتا ہے ویسے آپ کر لیجئے، یا شوہر کو جو اچھا لگتا ہے وہ بیوی، یعنی بیوی کو جو اچھا لگتا ہے جس میں دونوں کی رضامندی ہے، باہمی رضامندی۔ اللہ تعالیٰ نے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، تمہارے درمیان مودت اور رحمت کو قرار دے۔ تو مودت کا لفظ یہ بڑا لطیف ہے، یہ محبت سے بھی بڑھ کر ہے، تو مودت یعنی انتہائی اپنائیت، انتہائی قربت، اور انتہائی ایک دوسرے کے ساتھ ایسی انڈرسٹینڈنگ کہ جس میں ایک دوسرے کے جو راضی ہیں وہ بہرحال ان کے لیے آپس میں جائز ہے۔ اور پیسے نکال لینا بھی ویسے تو شرعاً حرام ہے شوہر کے اس میں سے بغیر اجازت کے، کیونکہ اس کا مال ہے، لیکن اگر وہ نان نفقہ نہیں دے رہا، جو واجب النفقہ اس کے افراد نے اس پہ وہ نہیں دے رہا، تو ظاہر ہے کہ وہ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جو واجب النفقہ اس کے لیے ضرورت ہے وہ اس کو لینے میں حرج نہیں ہے۔ اور ساتھ میں موبائل کے بارے میں خالی ایک بات عرض کر دوں گا کہ بچوں کے حوالے سے دیکھیں، بچے وہ نہیں کرتے جو ہم کہتے ہیں، بچے وہ کرتے جو ہم کرتے ہیں۔ تو اگر ہم بچوں سے منع کر رہے ہیں کہ بیٹا اتنا موبائل یوز نہیں کرو، اتنا گیجٹس یوز نہیں کرو، اتنا لے کے نہیں بیٹھو، اور بچہ باپ کو دیکھ رہا ہے کہ وہ آدھا گھنٹہ موبائل لے کے باتھ روم میں بیٹھا ہوا ہے،
تو بچے یہ سمجھ لیتے ہیں چاہے کہہ نہ پائیں. تو پھر آپ کی وہ مورل اتھارٹی نہیں رہتی کہ آپ ان کو منع کر سکیں. تو آپ جب خود صحیح طریقے سے اس پر عمل کریں گے, اپنے اصولوں کو رکھیں گے, تو بچوں کو بھی کہہ سکیں گے. آدھا گھنٹہ حضرت, آدھا گھنٹہ کون بیٹھتا ہے؟ ہے جی آدھا گھنٹہ حضرت بھائی لے کے بیٹھ جاتے لوگ, ہاں نہیں بیٹھتے کہ نہیں ہے, ٹھیک ہے 15 منٹ مثال دے رہا ہوں. ٹھیک ہے, چلیں اس سے پہلے کہ بات اور آگے نکل جائے, میرا خیال اگلے سوال کی طرف چلے جی. مفتی عامر صاحب سوال ہے کہ کسی کو بد دعا دینا کیسا ہے؟ بد دعا دینا جائز ہے مفتی عامر صاحب؟ کسی کو بد دعا دینا جائز ہے, بد دعا دی جا سکتی ہے, لیکن بد دعا دینا کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے. ہاں, یعنی کوئی مسلمان ہے, اس نے غلطی کی ہے تو معاف کر دینا اولا ہے کہ اسے معاف کر دیا جائے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بد دعا نکل جاتی ہے, یہ بڑا خطرناک ہے. یعنی کسی کو اتنا ستایا جائے, کسی کو اتنا تنگ کیا جائے, کسی کو اتنا ہرٹ کیا جائے کہ اس کے دل سے جو ہے وہ خود بخود نکل جائے, وہ بہت خطرناک ہوتا ہے. یعنی اس نوبت تک نہ پہنچے کہ کوئی کسی کی آہ نکل جائے یا کسی کی بد دعا آپ کو پڑ جائے, اتنا ظلم کسی پہ نہ کیا جائے. صحیح ہے. اور اس میں بد دعا سے ایک اور چیز آ رہی تھی ذہن سے میرے اس وقت نکل گیا کہ وہ کس تناظر میں تھا. ہاں, وہ ایک ہوتا ہے نا کہ بھائی کبھی کبھی انسان کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو فلاں کے سامنے اتنا بے بس محسوس کرتا ہوں کہ میں عملاً تو کچھ نہیں کر سکتا, لیکن میں یہ ضرور کروں گا کہ میں پھر اللہ تعالیٰ سے میں کہوں گا کہ یہ اس کا یہ رائٹ ہے بندے کا کہ کوئی اگر کسی کو اتنا بے بس کر دے, ظلم بھی کرے اور پھر اس کا حق بھی نہ دے, انصاف بھی نہ کرے اور مجبور کر دے, تو وہ بندہ پھر اللہ سے مانگے گا. اور کس سے؟ یہی تو ہم مسلمانوں کا بینیفٹ ہے. مطلب یہ جو عقیدہ آخرت ہے نا, ایک بندہ جو خدا کو مانتا نہیں, آخرت کو مانتا نہیں, پتہ نہیں وہ اپنے معاملات کو کیسے کمپنسیٹ کرتا ہے. صحیح ہے. لیکن ہمارا یہ بلیو ہوتا ہے کہ اگر یہاں حساب پورا نہیں ہوتا تو ہم اللہ کے پاس جا کے عرض کریں گے باری تعالیٰ ہمارا یہ معاملہ باقی ہے. صحیح, تو اللہ تعالیٰ دے گا. بالکل ٹھیک. یہ مفتی حسن صاحب ایک اگلا سوال ہے, بہت طویل ہے آڈیو میں, تو میں اس کو ذرا اس کا کرکس پوچھ لیتا ہوں. مساجد وغیرہ میں اگر کوئی جگہ ہے کہ جو لکھا ہوا ہے کہ یہ جگہ مثال کے طور پہ وضو کے پانی کے لیے مختص ہے, تو پھر اب اس پانی کو ڈرنکنگ پرپس کے لیے یوز کرنا, یا مثال کے طور پہ آپ خالی بوٹل لے گئے اور اس کو آپ نے پینے کے لیے استعمال کر لیا, یا اس کا الٹ بھی کہ یہ صرف پینے کا پانی ہے, وہاں پر وضو کر لیا, وضو خانہ دور ہے جی, یہ چلے گا یا نہیں؟ اگر لکھا ہوا ہے مختلف ہم نہیں کر سکتے. اگر اس طرح لکھا ہوا ہے تو ایسے نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ مساجد جو ہے نا عام طور پر یہ وقف ہوتی ہیں. مسجد ہو یا مدرسہ ہو یا اور کوئی ایسا ادارہ جو وقف کیا گیا ہو, تو وقف کے اندر جو ہے وہ حکم یہی ہوتا ہے کہ جو واقف ہوتا ہے اس واقف کی شرط کا اعتبار کیا جاتا ہے. صحیح ہے. واقف نے اگر خاص کر دیا, اس کو مختص کیا کسی پرپس کے لیے, کسی مقصد کے لیے, پھر اسے اسی مقصد میں ہی استعمال کیا جا سکتا ہے, اس کے سوا کسی اور مقصد میں استعمال کرنا درست نہیں ہے. اور فقہ کا, شریعت کا ایک قاعدہ اور ضابطہ ہے, شرط الواقفی کا نص شارعی, کہ جو وقف کرنے والا ہے اس نے اگر کوئی شرط لگائی ہے, کوئی کنڈیشن لگائی ہے, تو اس کی حیثیت وہ ہے جو شارع کی نص کی حیثیت ہوتی ہے, کیونکہ اس کے اندر شریعت نے اس کو اختیار دیا ہے. واقف وہ ہے, وقف وہ کر رہا ہے, تو اس نے کنڈیشن اگر لگا دی ہے کہ یہ اسی مقصد کے لیے استعمال ہونا, تو پھر وہ آپ اسی مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اس کے سوا دوسرے مقصد میں جائز نہیں, وہ فقہی طور پہ جائز نہیں, وہ حرام ہو جائے گا. صحیح. چلائیے گا اگلا سوال, چلائیں ذرا, یہ جو آپ بتا رہے ہیں چلا دیں. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے پانی موٹر کا کوئی لگا کے پانی کھینچتا ہے, اور یا پھر آج کل لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے گیس کی, گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو لوگ کمپریسر چلاتے ہیں جس سے وہ گیس کھینچ لیتے ہیں. تو کیا یہ دونوں چیزیں حرام کاموں میں آئیں گی؟ دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس پانی کو جب استعمال کریں وضو غسل کے لیے, کھانا بنانے کے لیے, تو وہ حرام میں اگر ٹھیک ہے, سوال واضح ہو گیا کیا ہے؟ ٹھیک ہے, بتائیے گا. جی ویسے تو یہ کام حرام ہے, اس لیے کہ یہ دوسروں کا حق مار رہے ہیں. تو وہ زبردستی کھینچ کر, کیونکہ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ بلڈنگ میں 2 افراد نے پمپ لگا لیا, باقیوں کے پاس گیس نہیں آ رہی ہے اور ان 2 کے پاس آ رہی ہے, یا پانی باقیوں کے پاس نہیں پہنچ رہا ہے, تو باقی جو لوگ ہیں وہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں, پھر وہ شکایت کر رہے ہوتے ہیں. وہ تو اس طرح سے یہ حرام ہے شرعاً, کسی اور کے لیے تکلیف کا باعث بننا کہ جو آپ کا حق نہیں ہے وہ دوسروں سے ساتھ کھینچ لیا جائے. اس میں پھر حادثات بھی ہوتے ہیں, پھر دوسرے بھی اس کام پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ چلا ہم بھی پمپ لگائیں گے, اور پھر یعنی پورا جو نظام ہے نا اس کا وہ سب ڈسٹرب ہو جاتا ہے, خراب ہو جاتا ہے. لیکن اس سے آگے
مثلاً اس کی ہر شے کو حرام کہہ دینا شاید میں اس تک نہ جاؤں، ٹھیک ہے، کیونکہ بہرحال کچھ نہ کچھ تو اس کا حق ہے بھی کہ جو اس کے پاس پانی آ رہا تھا وہ آ رہا تھا، اس سے غسل بھی حرام ہو گیا، اس کا سارا وضو بھی حرام ہو گیا، سارا کھانا، لیکن اٹسیلف یہ کام وہ یقیناً حرام ہے، اس میں دوسروں کا حق مار رہے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ تو ایک سوال آپ نے کیا تھا پانی کا، بالکل وہی مسئلہ ہے، اس میں مسجد الحرام میں بھی وہاں لکھا ہوتا ہے کہ جو ہے نا پانی پی سکتے ہیں، شرب فقط پانی پینے کے لیے، تو اس میں بھی بعض لوگ اشتباہ کرتے ہیں کہ وضو خانہ تو دور ہے، کون باہر تک جائے گا، وہ صحیح نہیں ہے کہ وہیں سے آپ جو ہے نا وہ لے کے وضو کر لیں، اچھا لیکن اگر اس میں وضو کر لیا صحیح تو نہیں ہے، اب اس وضو کو طواف کے لیے استعمال کیا ہے اگر، تو وہ طواف کی صحت پہ بھی سوال اٹھ جائے گا کیا؟ بظاہر اس میں فقہاء نے یہ کہا ہے کہ وہ جو کام ہے وہ یہ صحیح نہیں ہوگا، لیکن شاید یہ کہ وضو ہو جائے گا اس کا، اور پھر اس کے بعد اس کی نماز وغیرہ تو ہو جائے گی، لیکن یہ کام اس نے فی الحال جو ہے نا صحیح نہیں کیا۔ اس کے لیے آسان یہ ہے کہ آپ اپنے ہوٹل سے ہی پانی جو ہے نا بوٹل لے جائیے، وہیں پہ کہیں پہ وضو کر لیجیے اگر آپ کے لیے تکلیف دے، لیکن وہاں سے جو خالی پینے کی پانی کی بھری ہوئی بوٹل لے جائے نا، کیونکہ پھر وہ لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ وہاں جو پینے کا پانی ہوتا ہے اس سے اپنی پانی کی بوٹل بھر لیتے ہیں اور پھر سے وضو، پھر آپ نے پینے کا پانی استعمال کر لیا، پینے کا پانی استعمال نہیں ہو سکتا۔ اور ایک سوال جو آپ نے بدعا کے والے سے کیا تھا، سوری بس اتنا ہے کہ ہمارے یہاں پہ یوں ہے کہ کسی کو موت کی بدعا دے دینا کہ وہ مر جائے، اس کو منع کیا گیا ہے، حدیث میں منع کیا گیا ہے کہ بھائی وہ مر جائے۔ باقی سے اس کے لیے جو دعا سکھلائی گئی ہے باقاعدہ مولا علیہ السلام کی دعا ہے کہ اللہم ومن ارادنی بسوء فاردہ ومن کادنی فکیدہ، پروردگار جو میرے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو ویسا ہی ارادہ اس کے ساتھ کر، جو میرے ساتھ فریب کا ارادہ کرے تو ویسا ہی ارادہ اس کے ساتھ۔ تو اللہ پر چھوڑے اس معاملے کو، اس طرح سے کہنا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کسی کے لیے موت کی بدعا کر دینا اس کو منع کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس میں یہ بھی آپ بھی بتا دیجیے گا، یہ جو گیس پانی کی موٹر کا جو ہے نا یہ مختلف کنڈیشن ہوتی ہیں، جیسے ابھی کمیل بھائی نے کہا نا بلڈنگوں میں اپنے فلو پہ سب کے گھروں میں پانی آ رہا ہوتا ہے، وہاں پہ کوئی ایک بندہ موٹر لگا کے فلو جو اپنی طرف کھینچ لے یہ ناجائز ہوتا ہے، صحیح ہے، لیکن محلے میں کوئی موٹر لگاتا بھی ہے کوئی نہیں بھی لگاتا ہے، صحیح ہے، ہر ایک کی اپنی ثوابدید پہ ہوتا ہے، تو وہاں لگا لی کوئی حرج نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اور گیس کی اور پانی کے مسائل یہ ہیں کہ ہماری قوم کو اس سے نکالتے کیوں نہیں ہو، یعنی یہ جو ہماری حکومت ہے ریاست ہے اس کی نوبت کیوں آتی ہے؟ چاند پہ پہنچنے کے لیے ہم گیس پائپ لائن سے نکل پا رہے ہیں، بجلی گیس پانی ان مسئلوں سے آج تک ہم نہیں نکلے، یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ پھر یہ چیزیں بعض اوقات مجبوری بن جاتی ہے، یعنی ہم پھر اس میں سختی نہیں کر پاتے، گیس سب کی بند ہو گئی ہے تو اب جو ہے وہ گیس کس طریقے سے حاصل کریں، وہ کمپریسر لگاتے ہیں تو گیس آ جاتی ہے۔ جی دو تین جگہ میں نے سنا ہے کہ اس میں دھماکہ بھی ہوا ہے اور اموات بھی ہوئی ہیں، جی اسی لیے اس میں تو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، اور یہ غیر اخلاقی تو بالکل ہے، غیر اخلاقی ہے۔ اس پہ ایک کامنٹ ایک کرنے میں بریک لیتے ہیں، بس پھر ہم سب پیش آنے والا مسئلہ ہے۔ بات یہی ہے کہ ایک طرف جو ہے ان کو آپ بجلی فراہم نہیں کر رہے، فراہم کر رہے ہیں تو اس پہ آپ بل اتنے زیادہ لگا رہے ہیں، پھر جو ہے وہ اگر کنڈا لگا رہا ہے تو اس کے خلاف ایکشن بھی ہو رہا ہے، پھر ہم سے مسئلہ بھی پوچھ رہے ہیں، مسئلہ بھی ہم یہ بتا رہے ہیں جائز نہیں ہے، غریب آدمی جائے تو جائے کہاں، کہ وہ ایک طرف جو ہے وہ جائز کا مسئلہ ہے، ایک طرف جو ہے اس کی ضرورت کا مسئلہ ہے، اس کی بنیادی ضرورت ہے وہ حل نہیں کی جا رہی، تو بہرحال اس کو ریاست کو سنجیدہ انداز میں لینا چاہیے اور مسائل حل کرنے چاہیے۔ بھائی کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر گیس آ ہی نہیں رہی، کیا کریں گے وہ؟ سحری افطاری میں کیا کریں گے؟ یعنی آپ لوگ اس کو انکریج حوصلہ افزائی نہیں کر رہے، لیکن حکومت سے کہنا ہے کہ بھائی بڑی مہربانی تو کرو یار، لوگ کیا کریں گے، ہے نا، یہ رحم کیا جائے۔ آخری آپ میں 100% سے ایگری کرتا ہوں، اور آپ نے کہا کہ لوگ چاند پہ پہنچ رہے ہم یہ پڑھے ہوئے، اس پر تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان بھی چاند پہ ہی رہ رہا ہے، کیونکہ وہاں پہ بھی گیس ویس کچھ بھی نہیں، پانی بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں، گیس نہیں، بجلی نہیں، تو ہم بھی چاند پہ تو رہ رہے ہیں۔ ہاں جی صحیح، پہلے ہم بریک لیتے ہیں، اور مطلب ابھی ظاہر وقت نہیں ہے، لیکن تو اب مجھے دل دکھتا ہے کہ جب دنیا کے کئی ممالک کہاں پہنچ گئے، کسی کے خلاف نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہونے والا، اور ہم ابھی پاکستان یہ سب سے بڑا شہر ہے، دنیا کے کئی ممالک سے بڑا ہے، یہاں ٹرک کے نیچے آ کے لوگوں کے بچے مر رہے ہیں روزانہ، مطلب یہ مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا، یہاں گٹر کا ڈھکن کھلا ہوتا ہے، لوگ کے بچے مر جاتے ہیں، مطلب ابھی یہ تو مطلب کوئی تھوڑی سی کیا کروں، مطلب حیا کر لیں، مہربانی کریں، اور یہ بھی بس آخری بات، جہاں سرکار کو ایکشن لینا ہوتا ہے وہاں سرکار بتاتی ہے کہ ہم ہیں، اور ایک سیکنڈ میں ایکشن ہوتا ہے، تو بھائی جو کچل رہا ہے بچوں کو ان کے خلاف ایکشن لے لو، جو گٹر کا ڈھکن نہیں لگا رہا اس کے بچے مرو ان کے خلاف ایکشن لے لو یار، جیسے آپ باقی چیزوں میں ایکشن لے لو۔ واٹر مافیا پورا بنا ہوا ہے، واٹر مافیا جس طرح سے ان کے خلاف، عجیب ہے مطلب، یعنی اب 2 ٹینکر چلا دیے جس کی میں حمایت نہیں کر رہا، اگین بالکل حمایت نہیں کر رہا میں، لیکن جل گئے تو ٹھک اس کو گرفتار، اس کو پکڑو، اس کو پکڑو، اس کو پکڑو، تو آپ نے کیا نا، اچھی بات ہے کیا، میں نہیں کہہ رہا چلانا چاہیے بھائی، ایسے ایکشن ان ڈرائیوروں کے خلاف بھی کر لو، تو بچے کچل کے مار دیتے ہیں ماؤں کے، ان کے خلاف ایکشن ہی نہیں ہوتا، عجیب ہے۔ ایک بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا